Let us start today's session. आपको याद होगा ये पिछले वेंसडे का जो सेशन हमारा मिस हो गया था, ये हम आज उसको कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर के बाद आपका पिछले हफ्ते तक का मैटर क्लियर हो जाएगा और परसों जो अगला वेंसडे आ रहा है, इससे हम इस हफ्ते की जो ट्रेनिंग है वो शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बड़ी बड़ी जो मेथोडोलॉजीज थी उनका ब्रॉड कंपैरिजन दिया था कि टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो मुख्तलिफ 2-3 जगहों पे कैसे इस्तेमाल होती हैं। जैसे जो हमारी स्टैंड अप मीटिंग है या स्क्रम मीटिंग है, उसको डेली स्टैंड अप भी कहते हैं और स्क्रम भी कहते हैं। हर मेथोडोलॉजी का मुख्तलिफ तरीका है। यहाँ आपके सामने मैं थोड़ी मजीद कंपैरिजन लेके आया हूँ और इस कंपैरिजन के अलावा ये खास तौर पे जो यहाँ पे चीजें दिखाई गई हैं, ये मोस्टली लेटेस्ट इन द मार्केट है। स्क्रम तो वैसे ही आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी है। स्पॉटिफाई एक नई मेथोडोलॉजी है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग काफी पुरानी है लेकिन ये भी पॉपुलर है। फिर आजकल मार्केट में जो बहुत ज्यादा चल रही है वो सेफ है। इसको कहते हैं स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क। तो इनके अंदर कंपेयर करके देखते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि इस सारा जो आपका सिलसिला चलता है एजाइल प्रोजेक्ट का, इसका जो इंचार्ज होता है, जो ओवरऑल उसको लुक आफ्टर करता है, या जिसको मतलब एक रोल है आर्किटेक्चर ओनर का जो कि ऑप्शनल है, सब जगहों पे नहीं होता। जहां नहीं होता वहां पे कोई और रोल उसको टेक ओवर करता है। लेकिन जो आर्किटेक्चर ओनर का रोल है, इसको रिकग्नाइज करता है सेफ स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क, और ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी किसी हद तक इसकी एक्सेप्टेंस है। इसको हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के हिसाब से नाम से बुलाते हैं। इसके अलावा जो क्या कहते हैं एक्सपी वाले हैं, स्टीम प्रोग्रामिंग वाली मेथोडोलॉजी है, वो इसको कोच कहते हैं। और डिसिप्लिन्ड एजाइल, ये अगेन वन ऑफ द लेटेस्ट, जो इस वक्त मार्केट में सबसे लेटेस्ट एजाइल की मेथोडोलॉजी है, वो डीएडी है, डिसिप्लिन्ड एजाइल डिलीवरी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सबसे आसान और सबसे लाइट वेट तो स्क्रम ही है। जितनी ज्यादा आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे जाते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है। सेफ में कॉम्प्लिकेशन है थोड़ी सी, डीएडी में भी थोड़ी सी है, लेकिन अगर आप आसानी देखते हैं तो स्क्रम। मजे की बात यह है कि स्क्रम ऑल्सो एग्जिस्ट इन सेफ एज वेल एज डीएडी। मतलब स्क्रम का सारा मैकेनिज्म आप सेफ के अंदर रहते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डीएडी के अंदर रहते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एनीवेज, एज सच स्क्रम में इसके इक्विवेलेंट कोई रोल एग्जिस्ट नहीं करता। फिर जो इनकी वो जो मैंने कहा था कि 10 से 15 मिनट की डेली मीटिंग होती है, उसको डीएडी वाले कोऑर्डिनेशन मीटिंग कहते हैं, स्क्रम वाले डेली स्टैंड अप कहते हैं। स्पॉटिफाई की बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, वो इसको हडल कहते हैं। हडल, हडल से क्या मतलब लिया जा सकता है? कोई आप में से बताएगा हडल का क्या मतलब होता है? ये जनाब, व्हाट डू यू मीन बाय हडल? HUDDLE। जी सर।
کو کہتے ہیں سر؟ کس کو کہتے ہیں جی؟ ہڈل. ہڈل کا میں نے پوچھا، کوئی اندازہ ہے آپ کو کیا مطلب ہوگا؟ ایک کراؤڈ ٹوگیدر وغیرہ، مطلب ایسا کراؤڈ جو جمع کیا جائے. جی 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 بالکل بالکل، چھوٹا سا کراؤڈ، چھوٹا سا کراؤڈ. تو ہڈل ہے کہ کچھ لوگ جو کی پیپل ہیں وہ کراؤڈ آتے ٹوگیدر. اکٹھے ہوتے ہیں ہاں جی بالکل. اور کھڑے ہو کے تھوڑی بات چیت کرتے ہیں. دس از کالڈ ہڈل. اچھا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور بھی بتاتا چلوں. یہ اسکرم کی بھی یہ خاصیت ہے کہ اسکرم کا لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پر بیس بال، سوری اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، کون سا گیم ہے وہ، یہ جو بال جو امریکن فٹ بال جسے کہتے ہیں وہ جو رگبی کے گیم سے اسکرم کا لفظ آیا ہے. اور رگبی کے گیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ اپنا اپنا ایک دائرہ سا بنا کے انہوں نے اسپیشل ڈریس پہنے ہوتے ہیں اور بڑے وہ پروٹیکٹیو کلودنگ پہنی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانا ہوتا ہے اور کافی اس کے اندر انرجی ضائع ہوتی ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک اپنا ایک گول دائرے میں کھڑے ہو کر سینٹر میں منہ کر کے سارے تو کچھ نیگوسیشن یا کچھ ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس کو بنیادی طور پہ اس کو اسکرم کہتے ہیں. وہی ہڈل والا کانسیپٹ ہی ہے، لیکن اسکرم کا نام ہی اس سے نکلا ہے رگبی سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاکی میں، کرکٹ میں، فٹ بال میں، سب میں لوگ اس طرح کرتے ہیں. خاص طور پہ فٹ بال اور ہاکی وغیرہ میں بھی یہ اس کا کانسیپٹ ملتا ہے ہڈل کا، کہ لوگ جب کہیں اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہوتی ہے، جب کوئی میچ شروع ہونے لگتا ہے یا کوئی کرٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے، ری اسٹریٹجائز کرنے کے لیے ٹیم گیٹس ٹوگیدر اینڈ کوئکلی دے ڈیسائیڈ کہ تم اس کو کور کرو، تم اس کو کور کرو، اور اس طرح سے کر کے ہم اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں. تو اس طرح اس کو اسکرم کہا جاتا ہے. اور ہڈل اسی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جناب وہ جو ٹیم اکٹھی ہوتی ہے. خیر، ایکس پی میں، ایکسٹریم پروگرامنگ میں، اس ڈیلی سٹینڈ اپ کے لیے کوئی الگ سے لفظ استعمال نہیں ہوتا، جبکہ سیف اس کو ڈیلی سٹینڈ اپ کہتا ہے. اور ٹریڈیشنل میں اگر اس کے قریب ترین کوئی ٹرم آتی ہے تو وہ آپ کی اسٹیٹس میٹنگ ہے. آل دو اسٹیٹس میٹنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ روزانہ ہو، کیونکہ ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ ٹائم بار تو ہوتا نہیں ہے. آئی مین ٹائم بار سے میرا مطلب ہے کہ وہ ٹائم باکس نہیں ہوتا. اچھا جی، پھر آ جاتا ہے ڈومین ایکسپرٹ. جو ڈی اے ڈی ہے، ڈسپلن ایجائل، وہ اس کو ڈومین ایکسپرٹ کہتا ہے، جو کہ نئی ٹرم ہے، پہلے استعمال نہیں ہوتی، لیکن اس نے ایک نیا نام دیا. مطلب یہ کہ اگر آپ اسکرم ڈی اے ڈی کے اندر استعمال کریں گے تو وہ کہتا ہے جی کہ پھر ہم جو پروڈکٹ اونر جس کو آپ کہہ دیتے اس کو ہم ڈومین ایکسپرٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اسپوٹیفائی اور ایکسٹریم پروگرامنگ اس کو کسٹمر کہتی ہے، لیکن کسٹمر ڈز ناٹ مین آل دا کسٹمرز. کسٹمر مینس ون پرسن who represents the customer. Now, this could be a customer, it could be a person from our own organization who is representing the interest of customer. تو Spotify اور XP والا اس کو کسٹمر کہتا ہے. اور سیف میں، اور بلکہ اسکرم میں بھی، اچھا اسکرم میں اس نے الگ جگہ پہ استعمال کیا، سیف میں یہ اس کو پروڈکٹ اونر کہتا ہے. جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا اور نیچے کی طرف جائیں تو آپ کو نیچے پروڈکٹ اونر کا باقاعدہ رول نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیف والا ڈومین ایکسپرٹ کو بھی پروڈکٹ اونر ہی مان رہا ہے، اور پروڈکٹ اونر کے رول پہ بھی پروڈکٹ اونر ہی اس کو کہہ رہا ہے. مطلب سنگل پرسن از ریسپانسبل فار بوتھ دی رول. ویئر ایز ان ڈی اے ڈی ڈومین ایکسپرٹ الگ ہے اور پروڈکٹ اونر الگ ہے. ان اسپوٹیفائی اینڈ ایکسٹریم پروگرامنگ کسٹمر الگ ہے اور دوسرا رول الگ ہے. اسپوٹیفائی میں بھی پروڈکٹ اونر ہی کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے،
اسکرم میں بھی پروڈکٹ اونر ہی کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے جو پروڈکٹ کو اون کرتا ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا فرق ہے. پروڈکٹ ڈومین ایکسپرٹ ان ادر ورڈ اگر میں ٹریڈیشنل میں بات کروں، ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کہتے ہیں یہ اسپیشلسٹ ہے یا یہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے. ایسے لوگ جو ہیں یہ ڈومین ایکسپرٹ ہیں. تو مطلب وہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ڈومین ایکسپرٹ DAD والا کہتا ہے، ٹریڈیشنل میں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کہا جاتا ہے. جو اسپوٹیفائی اور XP ہیں وہ کسٹمر کے نام سے اس کو ایکسپرٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور سیف والا پروڈکٹ اونر کو ہی بلیو کرتا ہے کہ یہی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوگا. اچھا جی، آئٹریشن جو آپ کا ایک جو بھی آپ نے ٹائم باکس پیریڈ رکھا ہوا ہے، ٹائم باکس پیریڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم 2 ہفتے اور زیادہ سے زیادہ 6 ہفتے ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی ڈیوریشن پک کرنی ہے، لیکن جو بھی آپ ڈیوریشن پک کر لیتے ہیں دیٹ از دین اسٹیٹک فار آل دی آئٹریشنز. اٹ از ناٹ پاسبل کہ ایک آئٹریشن آپ ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر 2 ہفتے کی چلائیں، ایک 4 ہفتے کی چلا لیں، ایک 6 ہفتے کی چلا لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی آئٹریشن کا سائز کیا ہوگا. کبھی کبھی آپ کی آرگنائزیشن بھی آپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ اس کا سائز ایسے رکھا جائے یا اتنا رکھا جائے. اینی ویز یہ جو آئٹریشن ہے یا جو ایک آپ اس کو ریکرشن کہتے ہیں، آئٹریشن DAD والا اس کو آئٹریشن کہتا ہے، ایکسٹریم پروگرامنگ والا اس کو آئٹریشن کہتا ہے، سیف والا اس کو آئٹریشن کہتا ہے. اسکرم اور اسپوٹیفائی میں اس کو اسپرنٹ کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے، لیکن ہم عام طور پہ آئٹریشن اور اسپرنٹ دونوں کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. اور ٹریڈیشنل میں اس کانسیپٹ وہ ایگزسٹ تو نہیں کرتا، لیکن اگر ایسا کوئی کانسیپٹ ہو تو اس کو ٹائم باکسنگ کہیں گے. اب آپ آ جائیے، یہ پروڈکٹ اونر کا رول ہے. عام ایجائل پروجیکٹس کے اندر جو ایک رول کسٹمر کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، جو وائس آف کسٹمر ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہماری اپنی آرگنائزیشن کا سینئر آفیشل ہے. مطلب یوں کہہ لیجئے کہ ہی از اوور آل ان چارج. آلدو اگر انہوں نے ڈومین ایکسپرٹ کا رول رکھا ہے تو وہ شاید اس سے تھوڑا سا میچ کرتا ہے، یا آرکیٹیکچر اونر یا کوچ کا رول ہے جو کہ اسکرم میں نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ سینیئرٹی اس کے پاس چلی جاتی ہے. لیکن پروڈکٹ اونر جو ہے عام طور پہ ایجائل کی تمام میتھڈالوجیز کے اندر کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ پروڈکٹ اونر از دا سینئر رول اینڈ ہی از دا ریپرزینٹیٹیو آف دی کسٹمر. مطلب یہ ہوا کہ بے شک پروڈکٹ اونر آپ کا باس ہوگا، لیکن کسٹمر کے ساتھ جتنی کارسپونڈنس اور کمیونیکیشن کرنی ہے وہ پروڈکٹ اونر کی ذمہ داری میں آتی ہے. اور پروڈکٹ اونر ہی کسٹمر کی جو بات سننے گا، سمجھے گا اور اس کی آواز بنے گا، وائس آف کسٹمر. یاد رہے بے شک پروڈکٹ اونر از یور یعنی کہ آپ کا سینئر موسٹ پرسن ہے آپ کی آرگنائزیشن کی طرف سے اس پروجیکٹ کے اوپر، لیکن وہ کبھی بھی آپ کی سائیڈ نہیں لے گا. ایجائل پروجیکٹ کے اندر وہ ہمیشہ کسٹمر کی آواز بنے گا، کسٹمر کا پوائنٹ آف ویو ڈیفینڈ کرے گا. تو پروڈکٹ اونر کا یہ رول ہے. تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ تو ہماری آرگنائزیشن کا بندہ ہے تو یہ ہماری سائڈ لے گا. پروڈکٹ اونر کا رول ہی یہ ہے کہ وہ کسٹمر کو ریپرزینٹ کرے، اس کی وائس بنے. تو پروڈکٹ اونر ہم ڈسپلن ایجائل میں استعمال کرتے ہیں، اسکرم میں استعمال کرتے ہیں، اسپوٹیفائی میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، سیف میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے. XP والا پروڈکٹ اونر کا لفظ نہیں استعمال کرتا، کسٹمر ریپرزینٹیٹیو کہتا ہے. کیونکہ جتنی بھی تبدیلیاں ہونی ہیں کسٹمر کے تھرو ہونی ہیں اور کسٹمر کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ہونی ہے. یہاں کوئی عام پروجیکٹ کی طرح چینج کنٹرول بورڈ نہیں ہوتا، کیونکہ عام پروجیکٹ میں اتنی فریکوینٹلی چینجز نہیں آتی. تو وہاں پہ وہ جو بھی کبھی کبھار چینجز آنی ہوتی ہیں
ان کو ایک بڑے سخت نظام سے گزارتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی چینج کنٹرول بورڈ. چینج کنٹرول بورڈ میں نیچرلی کسٹمر کا بھی ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے, دوسرے تیسرے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی چینج ریکویسٹ اپروو کی جائے, کون سی نہ کی جائے. ایجائل میں یہ کانسیپٹ آف چینج کنٹرول بورڈ نہیں ہے. یہاں پر تو چینج اوپن ہے, ہر وقت ہر کوئی چینج کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے جو دو پارٹیز انوالو ہیں وہ ہیں پروڈکٹ اونر اور کسٹمر. تو پروڈکٹ اونر جو ہے وہ وائس آف کسٹمر بن کے کسٹمر کے ساتھ بات کرتا ہے, اور وہ پھر اپنا پوائنٹ آف ویو جو کسٹمر کا ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے. کہاں پر؟ پروڈکٹ بیک لاگ کے اندر. اچھا جی, پھر آ جاتا ہے جی اسٹیک ہولڈر. اسٹیک ہولڈر کی ٹرم عام طور پہ آل انکمپسنگ ٹرم ہے, جو کہ اس کے اندر کسٹمر بھی آ جاتے ہیں, دوسرے تیسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا کوئی بھی انٹرسٹ ہے پروجیکٹ سے. تو اٹ از نائس ٹو کال دیم اسٹیک ہولڈرس. ادروائز عام طور پہ اس کے لیے اسپوٹیفائی میں, ایکس پی میں, سیف میں کسٹمر کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. اور ایز سچ اسکرم میں ایز سچ کوئی رول نہیں ہے. اسکرم میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ جب پروڈکٹ اونر ہے اور وہ وائس آف کسٹمر ہے تو کسٹمر کا ایز سچ ٹیم میں کوئی رول نہیں ہے. پروڈکٹ اونر ہی کسٹمر کو ریپرزینٹ کر لے گا, تو الگ سے کسٹمر کا کوئی رول یہاں نہیں ہے. لیکن جہاں پہ ہے, جیسے ڈسپلنڈ ایجائل میں ہے, تو وہ اس کو اسٹیک ہولڈر کہتا ہے, باقی لوگ اس کو کسٹمر کہتے ہیں, اور ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں بھی ہم ان لوگوں کو اسٹیک ہولڈر ہی کہتے ہیں. پھر جو آپ کی ڈیولپمنٹ ٹیم ہے جس نے کام کرنا ہے, اس کو ٹیم کہا جاتا ہے ڈی اے ڈی کے اندر, اسکرم کے اندر. لیکن انٹرسٹنگلی اسپوٹیفائی میں بڑا انٹرسٹنگ سا نام ہے, اس کو اسکواڈ یا ٹرائب کہا جاتا ہے. Now, یہ وہی لنگو کی بات ہے کہ کوئی میتھڈالوجی کوئی زبان استعمال کرتی ہے, کوئی کرتی ہے, اور میں آپ کو روکتا بھی نہیں ہوں. آپ بھلے یہ ٹرمینالوجیز انٹرچینجبلی استعمال کریں, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ آپ کر کیا رہے. آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ ان میتھڈز کو, میتھڈالوجیز کو کوئی مکس اینڈ میچ کر کے اپنی کوئی نئی میتھڈالوجی بنا لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن مقصد وہی ہونا چاہیے جو کہ ایجائل مینیفیسٹو کا تھا. یہ کھیل کود کے لیے, تماشے کے لیے ٹرمینالوجیز کو ادھر ادھر کرنا, دیٹ از ناٹ فیزیبل. آپ اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن کے پروجیکٹس میں آپ کو کچھ ایلیمنٹس اسکرم کے چاہیے, کچھ اسپوٹیفائی کے چاہیے, کچھ ٹریڈیشنل کے چاہیے, تو ایک ہائیبریڈ قسم کا ماڈل بنے گا, اور اس کے اندر آپ اپنی ٹرمینالوجی بنا سکتے ہیں, اپنی میتھڈالوجی کریٹ کر سکتے ہیں. اور یاد رہے کہ میتھڈالوجی عموماً آرگنائزیشنز کی اپنی ہی ہوا کرتی ہے. یہ جتنے جو میتھڈالوجیز بنی بنائی ملتی ہیں کسی بھی عام پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر بھی, وہ میتھڈالوجیز جو ہیں وہ گائیڈنس کے لیے ہوتی ہیں. تو آپ اسکرم کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ وہی ٹرمینالوجی استعمال کر لیں, نہیں تو آپ اس کو مکس اینڈ میچ بھی کر سکتے ہیں. ٹیم کی بات ہو گئی جی, تو تمام لوگ اس کو ٹیم کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ اس کو ڈیولپمنٹ ٹیم بھی کہتے ہیں, وہ ڈیو آپ والے ہیں وہ اس کو ڈیولپمنٹ ٹیم کہتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹیم ہے ڈیولپمنٹ ٹیم ہے. لیکن اسپوٹیفائی والا اس کو اسکواڈ یا ٹرائب کہتا ہے. اب آ جائیے ٹیم کا جو لیڈر ہے. ٹیم کا سائز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی 8 سے 12 لوگ ہوتے ہیں, پریفریبلی 10 لوگوں کی ٹیم ہونی چاہیے. بہت بڑی ٹیم بھی نہیں ہونی چاہیے, بہت چھوٹی ٹیم بھی نہیں ہونی چاہیے. جب بہت چھوٹی ٹیم ہوگی تو کچھ کر ہی نہیں پائے گی. جب بہت بڑی ٹیم ہوگی تو اس کے اندر کنفیوژن بہت زیادہ ہو جائے گی, اس میں کمیونیکیشن کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. تو ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ کمفرٹیبل سائز رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی وانٹ ٹو ایشور کہ ہمارے پاس تمام ایکسپرٹیز ہو. وہ جو میں نے کہا تھا کہ ادھر سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کا ایک رول اس نے رکھ دیا, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اسکرم کے اندر ہمارے پاس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کا رول نہیں ہے. تو یہ ٹیم ہی ہے
جو جنرلائزنگ اسپیشلسٹ کا کام کرے گی اور اپنا اسپیشلسٹ کا کام بھی کرے گی، جرنلائز بھی اور اسپیشلسٹ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی 10 بندوں کی ٹیم کے اندر ہمیں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے. ٹیم لیڈ کی بات ہو رہی تھی، تو اسکرم والا اس کو اسکرم ماسٹر کہتا ہے، ڈی اے ڈی والا اس کو ٹیم لیڈ کہتا ہے، اسپوٹیفائی والا اس کو ایجائل کوچ کہتا ہے. اب یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایکس پی نے جس کو کوچ کہا تھا وہ آرکیٹیکچر اونر لیول کا بندہ ہے جو انیشل ڈیزائن بناتا ہے. یہاں پر اسپوٹیفائی والا ایجائل کوچ کہہ رہا ہے. اس کا مقصد وہ والا کوچ نہیں ہے کہ بالکل ہی جو اسکریچ سے چیزوں کو بناتا ہے. یہ ہے آپ کو ایڈوائز کرنے والا، آپ کو سمجھانے والا کہ یہ کیسے کرنا ہے. تو یہ اسکرم ماسٹر بھی یہ کوچ کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے. تو وہ لوگ اس کو اسپوٹیفائی والے اس کو ایجائل کوچ کہتے ہیں. ایکسٹریم پروگرامنگ بھی اس کو کوچ کہتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایکسٹریم پروگرامنگ میں اس کا ڈوئل رول ہے. یہی کوچ جو کہ ٹیم لیڈ بھی ہے، یہی آرکیٹیکچر اونر بھی ہے. جبکہ آپ سیف میں دیکھتے ہیں کہ آرکیٹیکچر اونر اور ڈی اے ڈی میں یہ آرکیٹیکچر اونر کا جو رول ہے یہ علیحدہ ہے اور ٹیم لیڈ یا اسکرم ماسٹر کا رول علیحدہ ہے. سیف میں بھی ٹیم لیڈ اسکرم ماسٹر ہی کہتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پہ جو ڈھانچہ ہے جو سیف استعمال کر رہی ہے اپنے اندر، وہ اسکرم کا ہی ڈھانچہ استعمال کر رہی ہے. لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ اسکرم جو ہے وہ چھوٹی ٹیم سے یا چھوٹے پروجیکٹ سے بہت بڑے پروجیکٹس کے اوپر سکیل اپ کرنے کا ایک طریقہ ہے. مطلب سمجھ لیجئے کہ ہے اسکرم ہی، لیکن اسکرم کو اگر ملٹیپل پہ کرنا پڑے، مطلب ملٹیپل ٹیمز کا اسکرم ہو، مطلب کوآرڈینیٹنگ 10 ٹیمیں کام کر رہی ہوں ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر اور الگ الگ اسکرم ماسٹر ہوں ان کے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو اسکرم آف اسکرم کہتے ہیں. یہ اسکیل اپ ہو گیا. اور اگر اس سے بھی بڑا ہو کہ یہ 10 تین ایسی ٹیمیں جو 10 کی ہیں ان کے اوپر ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو اس کو کہیں گے اسکرم آف اسکرم آف اسکرم. اس کو یہ لیول اپ ہوتا جا رہا ہے. تو سیف جو ہے بنیادی طور پہ اس لیولنگ اپ کا میکینزم ہے. اور اب جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنیکس آ رہی ہیں جیسے ڈی اے ڈی ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ اسکیلنگ کو بھی کنسیڈر کرتی ہیں، وہ لین اور کین بین کو بھی کنسیڈر کرتی ہیں، ایجائل کو بھی کرتی ہیں، اور بھی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں جو ان کے اندر بلٹ ان ہوتی جا رہی. دا انٹرسٹنگ پارٹ از کہ آل دی میتھڈالوجیز آر اپنی میتھڈالوجی کے اندر وہ نئی چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اب ایون اسکرم کو، خالی اسکرم کو لے لیں، خالی اسکرم جو ہے یہ بہت سی ڈفرینٹ باڈیز ہیں جو اسکرم کی سرٹیفکیشنز کرواتی ہیں اور انہوں نے اپنا اپنا اسکرم کا میکینزم بنایا ہوا ہے. آلدو اسکرم ہے تو ایک ہی چیز، لیکن ہر ایک نے الگ الگ طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو مثال کے طور پہ scrum.org والے ہیں، ان کی سرٹیفکیشن الگ ہے. پھر scrumalliance.com والے ہیں، ان کی سرٹیفکیشن الگ ہے. اور اس طرح اور بہت سی سرٹیفکیشن ہیں. مگر کہنے کا مقصد ہے یہ سب ہیں اسکرم. تو اسکرم کا فلیور آپ کو نہ صرف یہ کہ اسکرم کے کوئی 15-20 ڈفرینٹ باڈیز سے ملے گا، بلکہ ڈی اے ڈی کے اندر بھی اس کی خوشبو آتی ہے، سیف کے اندر بھی آپ کو اس کا ٹیسٹ ملتا ہے. تو لیکن تھوڑے تھوڑے رول انہوں نے شاید چینج بھی کیے ہوں. اور ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ اسی اسکرم ماسٹر والی چیز کو آپ پروجیکٹ مینیجر کہتے ہیں. اور پروجیکٹ مینیجر کے لیے اس کی تو ٹیم بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اسکرم ماسٹر ہوتا ہے اس کی ٹیم کا سائز وہی 8 سے 12 ہی ہوتا ہے. یہ فرق ہے. تو ٹریڈیشنل سے ہم اس کو ایگزیکٹلی تو میچ نہیں کر سکتے، لیکن جو مختلف ایجائل کی میتھڈالوجیز ہیں ان کے درمیان ہم تھوڑی بہت ٹرمینالوجیز کو دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں.
میرا مقصد آپ کو کنفیوز کرنا بالکل نہیں ہے. مطلب آپ کہ کوچ جہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اور یہ بھی ہے، یہ کیا چکر ہے. مطلب یہ میں صرف آپ کو ٹرمینالوجیز کا ڈفرینشیٹ کر کے بتا رہا ہوں. یہ 1 to 1 میچ نہیں کرتی، لیکن جو ایک اسپرٹ ہے بیچ میں، وہ ایجائل والی اسپرٹ، وہ آپ کو سب سے زیادہ واضح اسکرم کے اندر نظر آتی ہے، اور وہی اسکرم کی جھلک آپ کو اور جگہوں پہ بھی نظر آتی ہے. مگر جو وے آف ورکنگ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں. اچھا جی، ایجائل کام کیسے کرتا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بات کرتے آ رہے ہیں، چھوٹی ٹیم، اسمال ٹیمز with everything needed to deliver an increment of value. مطلب ان کے پاس اس ایک انکریمنٹ کو کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو وہاں اویلیبل ہوتی ہے. چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے اور وہ تھوڑا سا کام کرتی ہے. لازمی تو پورا پروجیکٹ وہ نہیں کر رہی ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں وہ تھوڑا سا کام کرتی ہے. اور وہ تھوڑا سا کام کہاں سے اٹھا کے لاتی ہے؟ وہ پورا کام جہاں پڑا ہوا ہے، جس کو ہم پروڈکٹ بیک لاگ کہتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا کام جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آئٹریشن میں کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ ٹیم کا اپنا ہے. وہ کتنا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ وہ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. تو وہ اپنی مرضی سے پروڈکٹ بیک لاگ میں سے کام اٹھا کے لاتے ہیں. لیکن اس کے اندر چونکہ پروڈکٹ بیک لاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کام ویلیو کے حساب سے پرائورٹائز ہوا پڑا ہے، تو یہ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ جو کام اوپر ہائیسٹ ویلیو کا کام پڑا ہے اس میں سے پک کریں. تو اس کا مطلب ہے ٹاپ میں سے یہ کہتے ہیں یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے. تو جتنے کام وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک انکریمنٹ میں کر لیں گے، ٹیم فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور یہ لے جا کر وہ اپنے اسپرنٹ کے اندر، جو آئٹریشن کو اسپرنٹ کہتے ہیں، اپنے اسپرنٹ کے اندر اپنا ایک چھوٹا سا بیک لاگ خود سے کریٹ کرتے ہیں. سے کہ وہ 10 کام لے کے آئے تھے تو ان کو سٹیک کر کے اسی ترتیب میں ویلیو کے حساب سے وہاں رکھ دیا جاتا ہے. اوپر کا جو دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ والا اوپر کا جو ہے، یہ ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ اسکرم ماسٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ آپ کے اسپرنٹ کے بیک لاگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور اب یہ لوگ جو کام کریں گے وہ ڈفرینٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اور جو بھی کوئی طریقہ کار استعمال کریں گے. اس کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایٹ اسکیل، اسکیل کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر تو وہی ایک ہی ٹیم کام کر رہی ہے تب تو سب سے لو اسکیل ہے. اگر ایک سے زیادہ ٹیمیں سائملٹینیسلی کام کر رہی ہیں اور ایک ہی مقصد کے لیے کر رہی ہیں تو ان کے اوپر جو ایک الگ سے انچارج بیٹھا ہوگا اس کو کہتے ہیں اسکرم آف اسکرم. اگر ٹیموں کو کوآرڈینیٹ کروایا جا رہا ہے، اور اگر ملٹیپل ٹیمز کو ملٹیپل ٹیمز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروایا جائے تو اس کو اسکرم آف اسکرم آف اسکرم کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایٹ اسکیل دا بیک لاگ اینڈ پروڈکٹس فار دیز ٹیمز نیڈ ٹو بی کوآرڈینیٹڈ. ہر لیول پہ اپنا اپنا پروڈکٹ بیک لاگ ہوگا. مطلب یوں کہہ لیجئے ہر جو لوئسٹ لیول ہے، جو ایک ٹیم ہے، اس کا تو اپنا پروڈکٹ بیک لاگ ہے. لیکن اگر ملٹیپل ٹیمز کام کر رہی ہیں تو ان کے اوپر پروڈکٹ ایک پروڈکٹ اونر نہیں ہوگا، ہر ایک کا اپنا اپنا پروڈکٹ اونر ہوگا. اور ان سارے پروڈکٹ اونرز کے اوپر، ان 10 پروڈکٹ اونرز کے اوپر ایک چیف پروڈکٹ اونر ہوگا. اسی طرح 10 اسکرم ماسٹرز کے اوپر ایک چیف اسکرم ماسٹر ہوگا. وہ اس کے اپر اسکیل کا حساب کتاب رکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو چیف پروڈکٹ اونر ہوگا اس کا پروڈکٹ بیک لاگ ان ساروں کے بیک لاگ کو ملا کے بنے گا. اور اسی طرح آپ اس کو اسکیل اپ کر کے جا سکتے ہیں. پلاننگ اس کی بے شک ٹاپ ڈاؤن ہو لیکن پرفارمنس باٹم اپ ہوتی ہے. So the backlog and products for these teams need to be coordinated, and technical practices must address the challenges of integration. جب جیسے جیسے اسکیل اپ ہوتا جاتا ہے آپ کی انٹیگریشن کی نیڈ زیادہ بڑھتی جاتی ہے. اگر تو آپ ایک ہی ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں کام تب تو اٹ از ویری سمپل.
پھر تو زیادہ مسائل بھی نہیں ہیں. آپ بس چپ کر کے ایک ہی ٹیم کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے کام کرتے جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں نا جی کہ ہاؤ ٹو ایٹ این ایلیفینٹ. اگر آپ کو کہا جائے کہ پورا ہاتھی کھا جاؤ، مطلب پرووائڈیڈ کہ ہاتھی ہلا لو، تو کین یو ایٹ اٹ؟ آف کورس. اگر ہم ایک ایک لقمہ کر کے روز کھاتے رہیں تو ایک دن ہوگا کہ وہ ہاتھی ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹلی اسی طریقے کے ساتھ پروجیکٹ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سنگل ٹیم سے بھی ختم ہو سکتا ہے. لیکن نیچرلی ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دیر مائٹ بی اے نیڈ سم ٹائمز ان اے پروجیکٹ کہ اس کو ہم نے بالکل ہی آہستہ چال سے نہیں چلنا. ہمیں شاید اس میں زیادہ جلدی ہو یا سائملٹینیسلی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں ہم ملٹیپل ٹیمز رکھ سکتے ہیں. اس سے یہ آپ کا اسکیل اپ ہو جائے گا. اچھا جی، انکریمنٹل اور آئٹریٹو ڈیلیوری کو تھوڑا سا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. آلدو اس کو ہم انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں ان دونوں ٹرمینالوجیز کو. لیکن جہاں پہ آپ دیکھیے گا انکریمنٹل کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں اس کو ویریس سٹیجز میں آگے لے کے جایا جا رہا ہے. اگر آپ ایک پینٹنگ بنا رہے ہیں، پہلے اس کا ایک خاکہ بنا، پھر خاکے میں کچھ تھوڑا بہت اس کو مزید پریسائز کیا گیا، پھر اس میں کچھ بیسک کلر بھرے گئے، پھر مزید بھرے گئے. اب کسٹمر کو میں یہ دکھاتا جا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جی اسکیچ کے والے پہ اسکیچ بنا تو یہ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے. پھر جب میں نے جناب اس کو ریفائن کیا تو اب اس کو چیک کرنے. تو مطلب میں ہر انکریمنٹ کے بعد کسٹمر کو دکھا رہا ہوں، مطلب ہر آئٹریشن کے بعد کسٹمر کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اب یہاں پہنچ گیا ہے، اور اس کا اپروول لیتا جا رہا ہوں، اور الٹیمیٹلی اینڈ پروڈکٹ تک میں جاؤں گا. آلدو کسٹمر کو میں نے ڈیلیور تو اینڈ پروڈکٹ ہی کرنا ہے، لیکن اس کو ہر سٹیج پہ میں انوالو کر رہا ہوں، اور اس کی جو بلیسنگ ہے یا جو اس کی پرمیشن ہے کہ جی یہ یہاں تک ٹھیک ہو گیا. جب وہ یہ کہہ دیتا ہے تو اس نے یہاں تک کا کام ایکسپٹ کر لیا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو اسکیچ ہی غلط بنایا تھا. ہم نے کہا جی اسکیچ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں، آر یو سیٹسفائیڈ ود اٹ؟ تو وہ ہر ایک آئٹریشن کا الگ الگ کرائٹیریا ہو سکتا ہے، اور اس کرائٹیریا سے پروگریسولی ہم اپنے پروڈکٹ کو ریچ کریں گے. دوسرا جو ہے وہ انکریمنٹل ہے. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہم جتنا بھی کام ایک انکریمنٹ میں کرتے ہیں وہ اپنی ذات میں مکمل ہے. مطلب پینٹنگ بن رہی ہے تو پینٹنگ کا اوپر کا حصہ میں نے کمپلیٹ بنا لیا، ایک سٹرپ میں نے اس کی کمپلیٹ بنا لی، اور میں نے کہا جی یہ آپ دیکھ لیں اتنا کام تو ٹھیک ہے نا. پھر میں نے مزید کرتے کرتے وہ پکچر کمپلیٹ کی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ دا پارٹ وچ ہیز بین ڈن ہیز بین ویل ڈن. مطلب اس کے اندر اب کوئی مزید کسر باقی نہیں ہے. اس کو جب کسٹمر اپروو کرتا ہے تو اس کو اب چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جو پورشن کسٹمر نے اپروو کر دیا ہے انکریمنٹ کا، اس کو بعد میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. البتہ یہ دونوں کانسیپٹ دیکھنے میں تو کافی ملتے جلتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس ایگزامپل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ دیٹ وڈ بی مچ بیٹر. یہاں تک کوئی کوشچن آنسر تو نہیں ہے جی؟ جی جناب. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمارے پاس آصف نواب صاحب، پتہ نہیں یہ کس طرح سے لاگ ان ہوئے میں، ان کا مائک نظر ہی نہیں آ رہا، ٹیلی فون نظر آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کیا چکر ہے. انہوں نے غالباً اپنا مائک کنیکٹ ہی نہیں کیا ہوا. آصف نواب صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جب آپ کا مائک کنیکٹ نہیں ہوگا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، آپ کو آواز آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو میں آپ کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں، آپ دوبارہ لاگ ان ہوں اور باقاعدہ مائک آن کیجئے. یہ میں آپ کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں ابھی، آپ اس کے بعد دوبارہ آئیے گا.
اسی طرح فیصل عدیل انور صاحب، یہ بھی ویزیبل نہیں ہے کہ یہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کو بھی میں نکال رہا ہوں تاکہ یہ دوبارہ پراپر طریقے کے ساتھ آ سکیں۔ اچھا جی، باقی ہمارے پاس 12 لوگ بچے ہیں۔ تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو 2 باتیں بتائیں جی، آئٹریشن انکریمنٹ کے حوالے سے اور وہ سب کچھ، کس حد تک آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی عبد الباسط، آپ بتائیے گا۔ Are the things clear؟ رضوان صاحب اپنا مائک ذرا تھوڑا آپ آف کر لیجئے فار دا ٹائم بینگ، آئی مین میوٹ کر لیجئے۔ ہاں جی بالکل۔ جی عبد الباسط صاحب، آپ کی آواز نہیں آئی مجھے ابھی تک۔ جی سر، جی سر، جناب، ابھی تک جو بات چیت کی ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر، الٹریشن، جی اس میں یہی کہ آپ ویگ سے آپ ریئلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، جو آپ پکچر میں ہم لوگ یہ سارا دیکھ رہے تھے۔ جی جی بالکل۔ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن غالباً جو میں نے آپ کو ڈائیگرام تصویر شک نہیں سوری جی یہ دیکھیں آپ، آئٹریشن اور انکریمنٹ دونوں کا بالکل واضح طرح سے فرق دکھایا گیا ہے، اور اس سے پیشتر بھی جو چیزیں بتا چکا ہوں یہ پلے باندھنی ہے، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں تو جنرل، لیکن یہ آپ کے کورس کی جان ہے، یہ اس کی اسپرٹ ہے، یہ اس کا لاجک ہے۔ اچھا یہ موحید احمد صاحب، آپ سن رہے تھے جب میں وہ بتا رہا تھا جی جی ڈفرنٹ قسم کے جو میتھڈالوجیز کا کمپیریزن کیا تھا ہم نے، اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں سر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ میں ویسے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے جی پوچھئے۔ کہ ہم بار بار جو یہ ایک تھوڑا کام کر کے پھر اس کے ان کے پاس جا رہے ہیں، اپنے جو ہمارا کسٹمر ہے، فار ایگزامپل ہم اس کو کسٹمر کہہ رہے ہیں جو بھی ہمیں کوئی چیز دے رہا ہے، کوئی پروجیکٹ ایکسٹینڈ کر رہا ہے، جی جی تو وہ اریٹیٹ نہیں ہوگا کہ ہم بار بار اس کے پاس جا رہے ہیں تھوڑا کام کر کے اور پھر اس کو دکھا رہے ہیں؟ اور یہ سر وہ بے انتہا خوش ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی از آلویز ان کنٹرول، ہی کین چینج اینی تھنگ ان دا ریکوائرمنٹ، کسی بھی وقت کچھ بھی بدل سکتا ہے۔ اتنی آزادی کبھی آپ نے کسی کسٹمر کو دیکھی ہے؟ جب اتنی آزادی اسے چاہیے کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی بدل سکے، تو ہمارا انٹریکشن تو اسے زیادہ ہوگا ہی ہوگا۔ میں ہر وقت اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، یہ وہ کنسپٹ ہے۔ میں کسٹمر کو تنگ نہیں کر رہا، میں نے کسٹمر کو ویلکم کیا ہوا ہے، سر اینی ٹائم اینی پرابلم میں حاضر ہوں۔ تو وی آر ویلکمنگ دی کسٹمر، وی آر ناٹ بادرنگ دا کسٹمر۔ بات سمجھ آئی؟ جی سر۔ اچھا جی، خیر تو میں آگے چلتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کیچ اپ کر رہے ہیں چیزوں کو، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو بہت زبردست۔ اچھا جی، آئٹریشنز کے اوپر بات ہو رہی تھی، میں ایک بار پھر کہوں گا آپ اگر بور ہوں تو مجھے ضرور بتائیں، کیونکہ یہ چیزیں کافی ہم چیزوں کی گہرائی میں جا رہے ہیں اور کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کانسیپٹ اس طرح سے سمجھ لیے جس طرح میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ ایجائل آپ کے لیے کوئی مشکل ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی میتھڈالوجی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ اڈاپٹ کریں، میں تو آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ چیزوں کو ایجائل اینک سے دیکھنا شروع کریں، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایک لگا بندھا طریقہ استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کوئی ایک میتھڈالوجی اڈاپٹ کر لی ہے تو الگ بات ہے، لیکن میں نے تو آپ کو یہ آزادی بھی دے دی، بلکہ پی ایم آئی آپ کو یہ آزادی دیتا ہے کہ آپ جو مرضی کمبینیشن بنا لیں، اپنے شعبے کو دیکھتے ہوئے، اپنے کام کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا
ایجائل ہائیبریڈ خود کریٹ کر لیں. لیکن جب کر لیں لازمی بات ہے اس میں آپ کو کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ آپ کو ایڈوائز کر سکے کہ یہ آپ نے چیزیں ٹھیک کی ہیں یہ نہیں کی ہیں, کیونکہ ہیں تو آپ سب اس وقت اسٹوڈنٹ نا, کوئی بھی ایکسپرٹ تو نہیں ہے. تو آپ ضرور بنائیں, تجربہ کریں, لیکن اس کو کسی سے ویٹ کروائیں تاکہ وہ آپ کی غلطیاں نکال دیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو بالکل سینہ چوڑا کر کے اس میتھڈالوجی کو اپنی انڈسٹری میں زبردست طریقے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اینی ویز جی, میں واپس آ رہا ہوں آئٹریشنز کے اوپر. آئٹریشنز آر ریگولرلی اسکیجولڈ. اسکیجولڈ کا کیا مطلب ہے کہ آئٹریشنز جو ہیں وہ پہلے سے پلانڈ ہوتی ہیں, اسکیجولڈ ہوتی ہیں, پری پلانڈ ہوتی ہیں, اور بار بار ریکر کرتی رہتی ہیں ریکرنگ ٹائم باکسز میں. تو مطلب یہ ہوا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ 2 ہفتے کی آئٹریشن ہوگی فرض کریں, اور ہر 2 ہفتے بعد پھر ایک اور نئی آئٹریشن شروع ہو جائے گی. تو یہ اسکیجولڈ ہے, یہ پری پلانڈ ہے کہ 2 ہفتے کی ہی ہوں گی ہمیشہ, اور یہ ٹائم باکس ان کا بدلے گا نہیں, یہ ریکر کرے گا, بار بار کرے گا, ہر 2 ہفتے بعد پھر 2 ہفتہ, پھر 2 ہفتہ, پھر 2 ہفتہ. تو پرووائڈ اے کیڈنس اینڈ ردم. ایک ردم ہے. ردم کا کیا مطلب ہوا, آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کہی تھی کہ جب میں ایک آئٹریشن کے اینڈ پہ کچھ دے کے جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ہر آئٹریشن کے اینڈ میں کچھ نہ کچھ دے کے جا رہا ہوں, ڈلیور کر کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم بینگ کنسسٹنٹ, میں کنسسٹنٹلی ڈیلیوریبلز دے رہا ہوں, تھوڑا ہی صحیح, لیکن ہر آئٹریشن کے اینڈ پہ میں کسٹمر کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی جا رہا ہوں. سو اس سے آپ کو ایک ردم ملتا ہے جو پرووائڈ کرتا ہے پریڈکٹیبلٹی. کسٹمر کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ ٹیم تو واقعی کام کر رہی ہے. یہ نہیں کہ کسٹمر آخر تک اندھا بیٹھا رہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پروجیکٹ کے اندر, جو ٹریڈیشنل میں عام طور پہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور چیک اینڈ اس کا جو بیلنس کا سسٹم ہے وہ بھلے آپ ایک ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں جتنا ہی کیوں نہ رکھ لیں, لیکن کنٹرول کسٹمر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. کسٹمر کنٹرول ہمیشہ جو کرنے والی پارٹی ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو پریڈکٹیبلٹی ان آئیز آف دی کسٹمر یہ پرووائڈ کرتا ہے ایجائل. اور پھر ہر آئٹریشن کے بعد سنکرونائزیشن پوائنٹ ہے کہ وہ دوبارہ آ کے کسٹمر نہیں آگے کا کام ذرا چینج کرو, ایسے نہیں کرنا, آئندہ ہم یہ کام ایسے نہیں ایسے کریں گے, یا ریکوائرمنٹس کو وہ بدل سکتا ہے تو بدل دے, ہم نے کون سا اسے منع کیا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک آئٹریشن جو کہ ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد والے کام میں جتنی مرضی کرے, بھلے سارے کا سارا کام ہی بدل دے. تو احمد صاحب آپ کا مائک کھلا ہوا ہے, ذرا بند کر لیجیے. احمد خرم صاحب, میں نے آپ کا مائک میوٹ کر دیا ہے, لیکن اب آپ خود آن نہیں کر پائیں گے. جب آپ میوٹ کر لیں تو مجھے بتا دیجیے تاکہ میں اس کو آپ اپنی طرف سے آن کر دوں. اوکے جی. تو the more mature your process, the shorter the iteration. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. جو آرگنائزیشن زیادہ میچیور نہیں ہوتی ایجیلٹی میں, جو زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے تبدیلی کے ساتھ, وہ آئٹریشن کا سائز بڑا رکھنا پسند کریں گی. آپ دیکھیں نا کہ ہم عام پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو ہماری آئٹریشن ہے وہ فیزز ہے نا, فیز 6 مہینے کی, پھر 4 مہینے کی, پھر 7 مہینے کی, تو فیزز بڑی بڑی رکھتے ہیں. ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم کنسسٹنسی لائیں, بلکہ ان کا مقصد کیا ہے, ان کا مقصد ہے بڑے بڑے مائل سٹون میٹ کرنا. جب میں ایک بڑے پروجیکٹ کو کہتا ہوں کہ 5 فیزز میں کریں گے, تو ان 5 فیزز کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مائل سٹونز ہوتے ہیں, لیکن تبدیلی اس کے اندر لانا بہت مشکل ہے, کیونکہ ایک فیز ختم ہوگی تو تبدیلی اکاموڈیٹ کی جا سکتی ہے, یا چینج کنٹرول سسٹم ہوگا کہ ود ان فیز اگر کوئی چیز چینج ہو رہی ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, وہ تو کرنا پڑے گا. لیکن ایجائل آپ کو ایک انہیرنٹ سسٹم دے رہا ہے کہ جتنا چھوٹا آپ کا آئٹریشن ہوگا اتنا آپ تبدیلی کے لیے زیادہ
زیادہ تیار ہیں اور آپ اتنا ہی فلیکسیبل ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی چھوٹی آئٹریشن اتنے آپ میچور ان ایجیلٹی. پھر جناب کون کون سی چیزیں ہیں جو ٹائم باکس ہو سکتی ہیں؟ یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر سن لیجئے. ایک تو میں جو آپ کا میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا، یہ جو آپ کا اسپرنٹ میٹنگ ہے، سوری اسپرنٹ کہہ رہا ہوں، ڈیلی اسٹینڈ اپ میٹنگ ہے. ڈیلی اسٹینڈ اپ میٹنگ 10 سے 15 منٹ کی اس کی مدت ہوتی ہے، تو اس کی لینتھ بھی فکسڈ ہے. اس کو بھی ہم ٹائم باکس کہتے ہیں. لیکن اسپرنٹ یا آئٹریشن کا سائز جو ہے یہ بھی ٹائم باکس ہے. ٹائم باکس کا مطلب ہے کہ جس کا ٹائم فکس ہوتا ہے. تو اسپرنٹ جو ہے اس کی بھی مدت ٹائم باکس ہے، مطلب اگر 2 ہفتے رکھی ہے، 4 ہفتے رکھتی ہے، 6 ہفتے، جتنی بھی آپ نے رکھی ہے وہ فکس ہو گئی ہے. اب سارے اسپرنٹس یا آئٹریشن جو ہوں گی وہ اتنے پیریڈ کے ہی ہو سکتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. ریلیزز کیا ہوتی ہیں؟ کوئی بتائے گا جی ریلیزز کیا ہوتی ہیں؟ جہانگیر طارق صاحب کچھ یاد ہے؟ پہلے ہم نے ریلیز کا ذکر کیا تھا. سر جو مطلب پروڈکٹ ایک آ جائے گا آپ کا سسٹم میں جو یوزیبل ہو اس سے. اچھا آپ پروڈکٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ اوکے، نہیں اس کا مقصد پروڈکٹ نہیں ہے. ہاں پروڈکٹ سے اسپرنٹ پورا ہو جاتا ہے نا تو ریلیز کیا جاتا ہے اور ریویو کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. نہیں آپ جس ریلیز کو آپ کہہ رہے ہیں یعنی ہر آئٹریشن کے ہاں ہر آئٹریشن کے بعد جو چیز سامنے آئے گی اس بالکل. کو ریلیز. دیکھیں جی ریلیز جو ہے وہ سوری جو آپ کی اسپرنٹ جو تھا وہ جو چیز ڈلیور کر رہا ہے وہ آن اسپاٹ کر رہا ہے. مطلب کسٹمر ہیز کم انٹو یور پریمیسز، ہی ہیز چیکڈ وٹ یو ہیو ڈن اینڈ ہی ہیز اپرووڈ اٹ. سو ہر اسپرنٹ کا کام اپروو ہوتا رہے گا لیکن چیزیں بنتی رہیں گی. اب یہ چیزیں جب ڈلیوریبل ریلیزیبل حالت میں آ جائیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اینڈ پروڈکٹ پہ ہی ریلیز کریں گے. ہم نے اس پورے ڈلیوریبل کا اگر ایک پورشن ریلیز کرنا ہے کسٹمر کو ایک خاص ٹائم کے اوپر، اس وقت تک کے سارے اپرووڈ ڈلیوریبلز کمپیکٹ کر کے پیک کر کے اس کو جب شپ کیے جائیں گے یا سینڈ کیے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں ریلیز. تو سر جی اپنا مائک بند کیجیے گا. رضوان صاحب اوکے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ریلیزز ہیں ایجائل کے پوائنٹ آف ویو سے، کچھ آئٹریشنز کے گزرنے کے بعد جب اتنا مال اکٹھا ہو جاتا ہے ڈیلیوریبلز کا جس کو کمپیکٹ کر کے شپ کر کے گاڑی میں رکھ کے اس کو ارسال کیا جا سکے، اس کو کہتے ہیں ایک ریلیز. مزے کی بات یہ ہے کہ ریلیزز آپ کے اسپرنٹ کو دیکھ کے یا آئٹریشن کو دیکھ کے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. بات انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ریلیزز پہلے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اور آئٹریشنز بعد میں بنتی ہیں. جس طرح عام پروجیکٹ کے اندر ہم نے کہا اس کی 5 فیزز ہوں گی، پہلے فیز پہ یہ کچھ ہو جائے گا، دوسرے فیز میں یہ کچھ ہو جائے گا. یہ ٹریڈیشنل میں ہم ایسا کرتے ہیں. لیکن اسی چیز کو اگر میں کہوں کہ پہلی ریلیز جو ہوگی وہ یہ چیز ہوگی، مطلب گاڑی کا جو کیا کہتے ہیں ڈھانچہ کمپلیٹ ہو جائے گا، وہ ہم ڈلیور کر دیں گے اس سٹیج کے اوپر، اور گاڑی کا جناب فلانا پارٹ جو الیکٹریکل سسٹم ہے وہ ہم الگ ڈلیور کر دیں گے. تو وہ پیکیجز کی صورت میں وہ چیزیں ڈلیور ہو رہی ہیں اور بعد میں ان کو ری اسمبل کیا جائے گا صرف. تو یہ ریلیزز ہیں، یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. جیسے فیزز ڈیسائیڈ آپ نے کی ہیں، پروجیکٹ جب آؤٹ لائن میں پلان ہو رہا ہوتا ہے، شروع میں جب بیسک آئیڈیا اس کا آیا ہوتا ہے اور بھی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوتی، اس وقت ہم ریلیزز کا ایک جو کانٹریکٹ میں لکھی ہوتی ہے نا شرائط، کانٹریکٹ میں ہم لکھتے ہیں جی اس وقت یہ ڈلیور ہوگا، اس سٹیج کے اوپر یہ ڈلیور ہوگا، اس سٹیج پہ. تو وہ ریلیزز اس کو دیکھ کے ڈیزائن کی جاتی ہیں. لیکن فرق یہ ہے ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور ایجائل میں کہ جو ریلیزز یہاں پر ڈیسائیڈ ہوتی ہیں وہ پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی. دے آر
completely and highly dependent upon جو آپ کا پروڈکٹ بیک لاگ ہے. کسٹمر اگر ریکوائرمنٹ چینج کر رہا ہے تو ریلیز کی شکل بھی بدلے گی, تو ریلیزز ریوائز ہو جائیں گی. ریلیزز ایسی ہوتی ہیں جیسے فیزز ہیں, جیسے 4-5 فیزز ہیں, 4-5 ریلیزز ہوں گی آپ کے پروجیکٹ میں, لیکن ایک ریلیز جو کسی کے 6 مہینے بعد جانی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے اگر 2 ہفتے کی میری آئٹریشنز ہیں تو 6 مہینے میں 12 آئٹریشنز ہو چکی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12 آئٹریشنز نے جو چیزیں بھی اپروو کروا لیں وہ ہم شپ کریں گے ایٹ دا ٹائم آف ریلیز. سو دس از ریلیزز جو اس میں استعمال ہوتی ہیں ایجائل میں, وہ پروڈکشن اینڈ مینٹیننس کے لیے. اور ایک اور ٹرم میں نے آپ کو بتائی تھی, کیا تھی جی, وہ بلیک آؤٹ ٹائم, کچھ اس طرح سے نام تھا اس کا مقصد تھا کہ جب میں ایک چیز اپروو کرا لیتا ہوں کسٹمر سے ایک آئٹریشن میں, تو وہ چیز اب میرے ہاتھ سے نکل گئی, اور اب اس کو کیونکہ کسٹمر نے اپروو کر دیا وہ اس کو چینج نہیں کر سکتا. لیکن دراصل یہ چیز اب تک کسٹمر تک نہیں پہنچی کیونکہ یہ ریلیز نہیں ہوئی. یہ بلیک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر دا ڈے دا کسٹمر اپرووز اٹ اینڈ دا ڈے دا کسٹمر ریسیوز اٹ, اس کے درمیان کا ٹائم بلیک آؤٹ پیریڈ, بلیک آؤٹ ٹائم کہلاتا ہے. اس بلیک آؤٹ ٹائم کے اندر اس چیز اس آئٹم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے جی, اوکے جی. اگلا, آئٹریشنز فیسیلیٹیٹ انکریمنٹل ڈیولپمنٹ, بٹ انکریمنٹل ڈیولپمنٹ ڈزنٹ ریکوائر آئٹریشن. ناؤ دس از ویری انٹرسٹنگ. کہتے ہیں کہ آئٹریشنز یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم اگر انکریمنٹل کام کر رہے ہوں کہ جی تھوڑا سا بنا لیتے ہیں پھر تھوڑا سا اور بنا لیتے ہیں, جیسے وہ جو پہلی والی ایگزامپل تھی, تو اس کے لیے آئٹریشنز میں کام ہو سکتا ہے. لیکن انکریمنٹل ڈیولپمنٹ ہمیشہ آئٹریشنز میں نہیں ہو سکتی, ہمیشہ. مطلب اس کے لیے ضروری نہیں ہے, انکریمنٹل ہم ادروائز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا باریک سا فرق ہے آئٹریشن اور انکریمنٹ کے درمیان. اچھا جی, میں آگے چلتا ہوں. ایجائل میتھڈز کے لیے سب سے پہلے میں لین کو ایڈریس کروں گا. لین کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, آپ میں سے کوئی میری مدد کرنا پسند کرے گا؟ لین ہم کس کو کہتے ہیں, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جی جناب. فیصل عدیل صاحب, what is your point of view? سر لین اگر آپ اس ٹائم کو سکویز کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ٹائم کو سکویز کرنے کی بات ہو رہی ہے. میں یہ آپ کو تھوڑا سا آئی مین کہ کوئی پروسیس سائیکل کو یا ٹائم کو اگر آپ سکویز کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, آپ کبھی گوشت والے کے پاس جاتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں مجھے لین گوشت دو, اس کا کیا مطلب ہے؟ لین میٹ کا کیا مطلب ہے؟ جس میں چربی نہ ہو, چربی بالکل نہ ہو, وہ لین میٹ ہوتا ہے. مطلب چربی کیا ہے؟ چربی از اے ویسٹیج. آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ وچ از اے ویسٹ. میں اسے کہتا ہوں مجھے سارا ویسٹ نکال کے دو. اردو مطلب ہوتا ہے دبلا پتلا. ہاں جی, وہی ہو گیا نا, جس کی چربی نہیں ہوگی وہ پتلا ہوگا نا. آپ کہتے ہیں نا جی لین ہو جاؤ, لین ہونا چاہیے بندے کو, مطلب چربی نہیں ہونی چاہیے, سمارٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو لین کا مطلب بنیادی طور پہ ہے چربی نہ ہو جس کے اندر. اب آپ یہ دیکھیے, غور کیجئے کہ جو کام ہم کرتے ہیں کیا وہ کام
اسکیئرلی مقصد کو پورا کرتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی چربی شامل ہے. آپ یہ غور کریں گے کہ جس مقصد کے لیے ہم چلتے ہیں اس مقصد کی اچیومنٹ میں ہم 10 اور جگہ اپنے پر پھیلا لیتے ہیں اور ہم بہت سا کام بنا لیتے ہیں. کام کو کم کرنا ہے اور مقصد کو پورا کرنا ہے. مطلب کم از کم ایفرٹ میں آپ نے موسٹ ایفیکٹو ڈیلیوری دینی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ جو فالتو کے کام، جو فالتو کے لوگ، جو فالتو کے ریسورسز بیچ میں لگے ہوئے ہیں اور بلا وجہ لگے ہوئے ہیں، ان سے جان چھڑائیں. جب آپ ان سے جان چھڑائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی قیمت کم ہو جائے گی. اس چیز کی جب ویسٹ ریموو ہو جائے گا تو آپ سمارٹ فیل کریں گے، آپ زیادہ اچھا کام کر سکیں گے اور آپ سستا کام کر سکیں گے. تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ کی انوائرمنٹ میں یہ ٹرم بہت ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنا ویسٹ ریڈیوس کریں یا ختم کریں. اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیوس دا ویسٹ ٹو منیمم، یا ان ادر ورڈز ایلیمینیٹ دا ویسٹ. وہ جو بالکل چربی نکالنے والی بات ہے اس کا مطلب ہے ایلیمینیٹ دا ویسٹ، کہ میں جو کام کروں اس میں کوئی چیز ضائع ہی نہ ہو. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک فیکٹری ہے جو مثال کے طور پہ کوئی شے کے گھی بناتی ہے. گھی کی ریفائنمنٹ میں جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ ڈبوں میں گھی باہر نکلتا ہے، لیکن ویسٹیج میں جا کے دیکھیں جو اس کا مال باہر پھینکا جا رہا ہے، جو اس میں سے امپیورٹیز ہیں یا جو بھی ویسٹ ہے، وہ ویسٹ بہت زیادہ ہے. یہ ویسٹ کیوں ہوا؟ کیا اس ویسٹ کو کم یا ختم کیا جا سکتا تھا؟ جب اس کے اوپر آپ ورک کرنا شروع کریں گے تب آپ ایفیشنسی کی طرف آئیں گے، تب آپ لین ہو جائیں گے. So, a production practice that considers the expenditure of resources of any goal other than the creation of value for the end customer. واحد مقصد آپ کا creation of value to the end customer، یہی تو ہم چاہ رہے ہیں. یہاں پر بھی تو ہم یہی چاہ رہے ہیں نا. ہم چاہ رہے ہیں کہ کسٹمر کو جو وہ مانگ رہا ہے اس کو ہائیسٹ ویلیو آئٹم دیا جائے. تو ویلیو دینی ہے. تو اگر کوئی چیز اس میں ویسٹ فل ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. دس اے ٹارگٹ فار ایلیمینیشن. اگر کوئی چیز اس میں فالتو وزن ہے، ایکسٹرا بندہ، ایکسٹرا سامان، ایکسٹرا جہاں پیسہ لگا ہوا ہے، اس کو ایلیمینیٹ کریں. اور اگر آپ پھر بھی کسٹمر کو ویلیو ڈیلیور کر سکتے ہیں، یہ ہو گیا لین. لین کا جو فوکس ہے وہ ایلیمینیشن آف ویسٹ کے اوپر ہے. لازمی بات ہے، ویسٹ کو نکالنا ہے. اور ویسٹ کو نکالنے کے لیے اب ذرا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑی مزیدار سلائیڈ ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ ایک پروڈکشن انوائرمنٹ میں ہمارا کہاں کہاں ویسٹیج ہوتا ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے، اور ہم روزمرہ میں وہ سب ویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ سارے ویسٹ ریڈیوس کر دیں تو آپ کا خرچہ کم اور چیز زیادہ ویلیو کی بنے گی. زبردست کام ہو جائے گا. دیکھیے گا جی، وہ کہتے ہیں جی اوور پروڈکشن ویسٹ، پروڈیوسنگ ٹو مچ اور پروڈیوسنگ ٹو سون. یہ جو جسٹ ان ٹائم کی ایک فلسفی ہے کہ جب جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بناؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بنا کے رکھ لو جناب مال بہت سارا. آپ نے مال بنا کے رکھ لیا، ویئر ہاؤس کے ویئر ہاؤس بن کے رکھ دیے. اس سے اچانک اس چیز کا ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا، سارے کا سارا کچرا ہو گیا مال. یا آپ نے پیریشیبل آئٹمس کو بہت زیادہ آرڈر کر دیا اور وہ بک نہ سکے آپ سے، وہ سب کا سب گل سڑ کے ضائع ہو گیا. اوور پروڈکشن کا ویسٹ، تھوڑی سی عقل مندی کی جائے تو ہم اس ویسٹ سے بچ سکتے ہیں. اور جو بہت عقل مند آدمی ہوگا وہ اتنا پریسائز ہوگا کہ وہ اتنا ہی لائے جتنا کھا سکتا ہے یا جتنا بیچ سکتا ہے، اس سے نہ زیادہ نہ کم، ایگزیکٹ لائے. یہ تو ہے زبردست طریقہ. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو شاید پکا پکایا کھانا ہمیں زیادہ فیزیبل ہے کہ ہم اتنا ہی کھائیں گے جتنی ضرورت ہوگی.
ہم اوور نہیں کوک کر لیں گے جو کہ بعد میں سڑتا اور گلتا رہے. پتہ یہ چلے کہ آپ نے ہوٹل میں جو سے کہ 1000 روپے کی پلیٹ کھانی تھی، آپ نے یہاں پہ 1000 روپیہ تو لگا دیا اور اس سے 4 گنا زیادہ کھانا بنا لیا، لیکن ایک پلیٹ کھانے کے بعد باقی سارا مال ضائع ہو گیا. تو بات کیا ہوئی پھر؟ آپ کو ویلیو تو 1/4 ہی ملی نا، اور پیسے آپ کے اتنے ہی خرچ ہو گئے. تو یہ تھوڑی سی وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ خواتین کی شاپنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہر چیز کو کم کرا لیتی ہیں، لیکن جتنی ضرورت ہوتی ہے اسے زیادہ خرید کے لے آتی ہیں. تو اگر ان کا بجٹ جو تھا وہ 10,000 روپے تھا تو وہ 10,000 تو خرچ کرائیں. ٹھیک ہے جی. اب بیچنے والے نے جان کی قیمت زیادہ بتائی، آپ نے اس کو آدھی کرا لیا، اس نے آپ کو 2 بیچ دی. تو بات یہ کہ اوور پروڈکشن جو ہے وہ اس کھاتے میں آتی ہے. پھر جناب آ جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن. جب ایک چیز، ایک پروڈکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو اس میں نان ایسنشل ویسٹیج ہوتی ہے. اگر ہم بلا وجہ کبھی ادھر سے ادھر اچھا جیسے کنسٹرکشن کا سامان ہے، وہ جب ٹرک آیا ادھر انلوڈ کرا لو، او ہو یہ تو سائڈ سے بہت دور ہو گیا، چلو ایک اور ٹرک منگاؤ، دوبارہ لوڈ کرو، دوبارہ فلانی جگہ پہ جا کے انلوڈ کرو. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جہاں مرضی آپ اس کو انلوڈ کروا لیں. دیکھیں یہ جتنی دفعہ لوڈ ہوگا انلوڈ ہوگا آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اور دوسری بات آپ کا جو مال ہے وہ اس سے سفر کرے گا. اگر آپ اپنے گھر کا فرنیچر شفٹ کریں تو اس میں ٹوٹ پھوٹ کے ہونے کے اتنے زیادہ چانسز ہیں. اگر آپ سے کہ سیمنٹ ٹرک سے انلوڈ کر رہے ہیں تو سیمنٹ تو کاغذ کی بوری میں ہوتا ہے، اس میں آپ یقین کیجئے کہ سول انجینئر جو ہیں وہ 5% ویسٹیج کنسیڈر کرتے ہیں ایک دفعہ سیمنٹ کو ٹرانسپورٹ کرنے کا. ٹرک جب انلوڈ ہوتا ہے تو جتنا وزن کا ٹرک آیا ہوتا ہے اس میں سے 5% سیمنٹ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ تو ضائع ہو گیا، کیونکہ بوریوں میں سے سیمنٹ کچھ نہ کچھ لیک کر رہا ہوتا ہے. 5% ویسٹیج. آپ اس کو 4 دفعہ شفٹ کر دیں، آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کا سیمنٹ آدھا ہو جائے گا تقریباً. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے بھی ویسٹیج ہے، اور بلا وجہ فالتو کی ٹرانسپورٹیشن کرنے کی بھی کاسٹ ہے. ان چیزوں کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے. خاص طور پہ گورنمنٹ پروجیکٹس کے اندر ہم بالکل بھی لین نہیں ہیں. ہم اوور پروڈیوس بھی کرتے ہیں، ہم بلا وجہ کی ٹرانسپورٹیشن بھی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ کی گاڑیوں کو وہ کہتے ہیں جی کہ ان نیسیسریلی استعمال نہ کریں، ہم لوگ ان کو اپنی روزمرہ کے استعمال میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پیسے کون دے رہے ہیں؟ پیسے تو ٹیکس کے پیسے سے لگ رہے ہیں نا، گورنمنٹ کا پیسہ ہے نا. تو وہ گورنمنٹ کا پیسہ بلا وجہ کی ٹرانسپورٹیشن پہ استعمال ہونے کی بجائے ان اپروپریٹ یا ان کو مس اپروپریٹڈ ٹرانسپورٹیشن استعمال ہو رہی ہے، اس کے بجائے وہ کسی قوم کے کام آ جائے گا. انوینٹری اینی مور دین منیمم ٹو گیٹ دا جاب ڈن. یہ جسٹ ان ٹائم والی فلسفی ہے کہ جتنا مال چاہیے اتنا ہی آرڈر کرو. اوور پروڈکشن میں تم نے کہا تھا اتنا ہی بناؤ. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سے کہ میں نے دیوار بنانی ہے اور مجھے ایک دیوار کو بنانے کے لیے آج 10 بوریاں چاہیے، تو مجھے 10 بوریاں آج ملنی چاہیے. بس مجھے 200 کا ٹرک نہیں چاہیے، 200 بوریوں کا ٹرک نہیں چاہیے، کیونکہ وہ 200 بوریوں کا ٹرک جب آئے گا تو مجھے وہ 10 تو میں استعمال کر لوں گا، 190 کو سنبھالنا پڑے گا، اس کی مینٹیننس کاسٹ ہوگی. انوینٹری کو مینٹین کرنے کی بھی کاسٹ ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ میں انوینٹری کم رکھوں تاکہ میری انوینٹری کو مینٹین کرنے کی کاسٹ ختم ہو جائے. پھر ہوتی جی ویٹنگ کی کاسٹ. ویٹنگ فار این اپوائنٹمنٹ، فار سگنیچر، فار اے پرنٹر دیٹ ہیز اے لانگ کیو. اپروولس کو لے لیجئے، آپ کے اوپر ڈیڈ لائن لگائی آپ کے باس نے کہ یہ 2 دن میں کام کر کے پیش کرو. آپ نے پیش کر دیا، وہ پچھلے 2 ہفتے سے وہ کام باس کی پینڈنگ ٹرے میں پڑا ہوا ہے. وٹ نانسنس بھائی، پھر اتنی ایمرجنسی کیوں لگائی تھی؟ اگر یہ کام اتنا ہی امپورٹنٹ تھا کہ 2 دن میں ہونا ہے تو آپ کا اپروول تو 2 ہفتے سے نہیں ہو پایا. کیا وہ ایمرجنسی صرف امپلائی کے لیے تھی
کیا وہ کام واقعی امپورٹنٹ نہیں تھا؟ دیٹ از یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر جلدی ہے تو جتنی ایمرجنسی آپ نیچے والوں پہ لگا رہے ہیں اس سے زیادہ ایمرجنسی آپ کو ہونی چاہیے. تو ویٹ ٹائم نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا کیو ٹائم کو ریڈیوس کریں. آپ پی آئی اے کے کاؤنٹر پہ جاتے ہیں ایک کیو لگی ہوئی ہے, اب وہ جناب جو آخر میں بندہ کھڑا ہوا ہے وہ جناب اس کو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو کیو ٹائم کو ریڈیوس کرنا یہ بھی لین ہے. اور اگر میں ایسے طریقے استعمال کروں, مثال کے طور پہ میں بڑا سمپل سا دیکھتا ہوں جب بھی کہیں کیو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہاں پہ اس ادارے نے, اس بینک نے یا اس ایئر لائن نے 10 کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں, کھولا ایک ہوا ہے اور ایک بندے کو 1 گھنٹہ لگ رہا ہے. اگر یہ عقل کے اندھے 10 کے 10 کاؤنٹر کھول دیں تو یہ کام اتنی دیر میں ختم ہو جائے گا اور لوگوں کا جو ویٹ ٹائم ہے وہ 5 سے 10 منٹ میں آ جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ ویٹنگ کو ریڈیوس کرنا ہے اور اس کا وہ بھی ایک طرح کا ویسٹیج ہے. پروسیسنگ, کسی چیز کو اگر اوور پروسیس کر دیا جائے, کھانا اگر ذرا تھوڑا زیادہ پکا لیں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ, اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا, اور اس سے بھی زیادہ کر لیں گے تو وہ جل جائے گا. اسی طرح جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں پیرالیسس تھرو انالیسس. آپ اتنا زیادہ انالیسس نہ کریں کہ کام آگے بڑھنا ہی رک جائے. ڈونٹ پیرالائز دا سسٹم. تو کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ کرنا جو ہے ویسٹ ہے. اوور پروسیسنگ سے ویسٹ ہوگا. ری ورک, آپ جلدی کے چکر میں کام تو کیے جا رہے ہیں لیکن غلط زیادہ ہو رہا ہے, اور زیادہ غلط ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ کام تو میں نے شاید کر کے 1 دن میں دے دیا, لیکن اس میں جو غلطیاں کی ہیں ان کو ریموو کرنے میں 10 دن لگ جائیں گے. تو اتنی تو کم از کم اطمینان سے کام کریں کہ غلطیاں نہ ہونے دیں. تو ری ورک جو ہے یہ بھی ایک طرح کا ویسٹیج ہے. مطلب ایک طرف سے سپیڈ دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے ڈیلے کاز کر رہے ہیں. پھر ہے جی موشن. موشن کا ویسٹ کیا ہوتا ہے؟ موشن کا ویسٹ یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک کام کرنے کے لیے بہت زیادہ موو کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک گاڑی ہے جس کو 10 لوگوں نے ڈس اسمبل اس کو ڈس اسمبل کرنا ہے, کھولنا ہے ساری گاڑی کو. اب اگر تو وہ 2-3 بندے ہیں اور وہ انیکسپیرینسڈ ہیں یا جو بھی ہے, وہ پہلے سارے ایک ٹکڑے پہ لگ جائیں گے, پھر دوسرے پہ, پھر تیسرے پورشن پہ, اور ان کو لاٹ آف موومنٹ از ریکوائرڈ. اس کے بجائے اگر ہر بندے کو اپنا اپنا کام پتا ہو اور وہ اس چیز کو کھولے تو یہ سارا کام 10 گنا زیادہ سپیڈ سے بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ریس کارز ہوتی ہیں, ان کو چونکہ وہ بہت کیا کہتے ہیں ان کے ٹائر گرم ہو جاتے ہیں, تو ان کا کچھ راؤنڈز کے بعد, بلکہ غالباً ہر راؤنڈ کے بعد اس کے ٹائر بدل دیے جاتے ہیں تقریباً, اور منیمل ٹائم کے اندر بدلے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کیا طریقہ رکھتے ہیں, وہ موشن کو ریڈیوس کرتے ہیں. جو لوگ ہیں, گاڑی نے جس جگہ کے کھڑا ہونے ہیں, لوگ پہلے ہی ٹائر لے کے کھڑے ہوتے ہیں, اور جو اکوپمنٹ جس کا جو رول ہے اس کو پتا ہوتا ہے. ایز سون ایز گاڑی آ کے رکی ہے انہوں نے ٹک 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 اپنا وہ کام کرنا ہے, اینڈ ود ان سیکنڈز گاڑی تیار ہو چکی ہوتی ہے, اس کو ٹھنڈا بھی کیا جا چکا ہوتا ہے, سب کچھ اس کی اوور آل سب کچھ, ایون سم ٹائم ڈرائیور بھی چینج ہو جاتا ہے اسی ٹائم کے اندر. سیکنڈز کے اندر یہ کام ہو سکتا تھا, اور ایک ورک شاپ میں آپ لے جاتے تو پتا چلتا کہ 2 گھنٹے سے گاڑی کھولی جا رہی ہے. تو یہ جناب موشن. میں اس کی موشن کی آپ کو ایک اور اگزامپل دوں. فوج میں یہ جو آپ نے بارودی سرنگوں کی ٹرم سنی ہوگی, بارودی سرنگیں لگانا اور ان کو ہٹانا دونوں ایک بہت ہی صبر آزما کام ہے. اس کے اندر تقریباً آئٹریٹو موشنز ہوتی ہیں کہ آپ جناب ایک ٹریک پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, ٹریک پہلے بنایا جاتا ہے, پھر ٹریک پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, ساری ٹیم ایک لائن میں جا رہی ہے,
وہ جاتی ہے ایک جگہ پہ جا کے وہ ایک پوائنٹ مارک کرتی ہے, وہاں پہ وہ مائن لگاتی ہے, پھر وہ اسی راستے سے ٹریک کر کے واپس آتی ہے, پھر دوسری جگہ پہ جاتی ہے, پھر تیسری جگہ پہ جاتی ہے. وہ راستے سارے بنائے جاتے ہیں پہلے اور ان کے اوپر ہی وہ چلتے ہیں. لیکن ایک دفعہ بیٹھ کے ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ ایک آدمی ایک رات میں پوری وہ مائن فیلڈ جو ہے بارودی سرنگوں سے بھر دی جاتی ہے. ہم نے ایک رات بیٹھ کے یہ کیلکولیٹ کیا کہ ایک آدمی کتنا چلا. ہمیں کبھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ رات بھر میں یہ جو لوگ چلتے پھر رہے ہیں, ہاؤ مچ دے ہیو ٹریولڈ. پتہ یہ چلا کہ ایوری پرسن ٹریولز 12 to 15 miles in one night. اس ایکسرسائز میں there was a lot of motion. تو یہ جو فالتو کی موشن ہے اس کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, یہ خیال آپ کو تبھی آ سکتا ہے جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ سستی سے موومنٹ کرنے میں کتنا وقت ویسٹ کرتے ہیں. آپ موشن کو ریڈیوس کریں. اینی موشن دیٹ ڈز ناٹ ایڈ ویلیو, فار ایگزامپل ری انٹرنگ سیم انفارمیشن مور دین ونس. اگر آپ کمپیوٹر میں ڈیٹا ڈال رہے ہیں تو بار بار آپ کو شہر کا نام اسلام آباد لکھنا پڑ رہا ہے, تو دیٹ از اسٹوپڈ. تو اف یو آر ٹائپنگ, آپ کو پورا اسلام آباد کا لفظ لکھنے کی بجائے اگر میں کوئی ایک ون دبا دوں اور اسلام آباد لکھا جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. تو یہ آپ نے موشن کم کر دی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از دا انٹلیکٹ. اینی فیلئر ٹو فلی یوٹیلائز دا ٹائم اینڈ ٹیلنٹ آف پیپل. آپ صحیح بندے کو صحیح جگہ پہ نہ لگائیں اور صحیح وقت پہ نہ لگائیں تو وہ پرفارمنس نہیں دے سکتا. یہ تو میرا خیال ہے ہر کوئی سمجھتا ہے. تو مطلب غور کیجئے, یہ 8 قسم کے ویسٹ ہیں. یہ میں ایجائل کے پوائنٹ آف ویو سے تو بات نہیں کر رہا, میں پیورلی لین کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. یہ 8 ویسٹ ہیں. آپ ذرا برائے مہربانی بیٹھیں اور سوچیں کہ ہمارا جو کام ہے, یہ سب, یہ سلائیڈ اپنے سامنے رکھ لیں, ہم جو کام کرتے ہیں اس میں یہ کون سی چیزیں جو ہیں ریفائن کی جا سکتی ہیں. اپنے کام کو میں لین کیسے بناؤں, سوچیں. یو ول فائنڈ کہ آپ اپنے کام کو, اپنی ٹیم کو, اپنے ڈپارٹمنٹ کو, اپنے ادارے کو کس طرح خوب سے خوب تر بنا سکتے ہیں. تو یہ ہے جناب لین. اور آپ نے دیکھا ہوگا لین کی آلدو فلاسفی ایجائل سے مختلف ہے, لیکن لین میں کافی چیزیں جو ہیں وہ اوور لیپ بھی کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ لین ایجائل میں بہت ایزیلی ضم ہو جاتا ہے. دیکھیں, وہ جو ویلیو کی بات ہم ایجائل میں کرتے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ وہ لین سے مستعار لی ہوئی بات ہے. ویلیو کا ایجائل سے ایز سچ تو کوئی تعلق نہیں ہے. ایجائل تو کام کہتے ہیں جی ویلکم کسٹمرز, ان کو چینج کو ویلکم کریں اور تیزی سے کام کریں, یہ ہے نا اس کا اسپرٹ. ایجائل کی یہ ہے. جبکہ لین کی اسپرٹ یہ ہے کہ ویلیو ڈیلیور کریں اور جلدی ڈیلیور کریں. تو یہ ویلیو جو ہے یہ لین سے آتی ہے. تو ایجائل میں لین بلٹ ان ہے ایک طرح سے, اور یہ لین والی سے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ایجائل میں تیزیاں ہیں اور لین کے اندر ریڈکشن آف ویسٹیج ہے. دونوں ایک دوسرے سے کلیش کر سکتے ہیں سم ٹائمز. کہ مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک کام کو احسن طریقے سے کروں تو مجھے ایک خاص مدت ٹائم کی چاہیے, جبکہ ایجائل کہہ رہا ہے جلدی کام کرو, رائٹ. تو یہ تھوڑا کلیش بن سکتا ہے. تو ہمیں ان کے درمیان میں کوئی راستہ نکالنا ہوگا. جی جناب. ویسے لین کی جو ہے نا وہ 7 ویسٹ ہوتی ہیں, آپ نے 8 بتائیے. انٹلیکٹ میں نے سر آپ کو ایڈوانس کر دیا, میں نے آپ کو ایڈوانس کر دیا. ان کے اوپر ریسرچ ہوتی رہتی ہے نا سر, ٹھیک ہے, ریسرچ ہوتی رہتی ہے. تو یہ نئی ریسرچ ہے جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. یہ باقی سب وہی ہوں گے, 7 وہی ہوں گے. 8 ہو گئی ہیں. 8 ہو گئی ہیں جی بالکل. ہاں, لیکن اگر آپ 7 سے خوش ہیں تو 7 بھی ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس سے کتنی زبردست آپ کی ایفیشنسی بڑھ سکتی ہے. تو لین تو میں نے ڈیفائن کر دیا. لین ہوتا کیا ہے؟
ایک منٹ جی. یہ ہر بنا ہوا ہے. ہم لوگ جی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. ابھی کچھ بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی. اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بعد والا پورشن جو ہے وہ میں پرسوں ایڈریس کر لوں گا. اس سلائیڈ سے آگے میں پرسوں بات کر لوں گا. لیکن تھوڑی سی آپ لوگوں سے گفتگو کر لیتے ہیں. لین کے حوالے سے جتنی بھی بات میں نے آپ کو بتائی, ہاؤ کمفرٹیبل آر یو؟ مطلب مجھے پتا ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے لین کے کورسز بھی کیے ہوں گے, پڑھا بھی ہوگا, جیسے آپ وہ 7 ویسٹ کے بارے میں جانتے تھے. لیکن جنہوں نے نہیں بھی سنا ہوا تھا, کیا ان کو کچھ سمجھ آیا کہ یہ چکر کیا ہے؟ جی جناب. جنید صاحب, جنید احمد کانجو. جی ہاں بولیں بولیں, جو بولنا چاہتا ہے بولیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خالد سرور صاحب, لین کے بارے میں پچھلی سلائیڈ کر لیتے ہیں, تھوڑا نظر آ جائے. سلائیڈ نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ جی سلائیڈ نظر نہیں آ رہی؟ سر اب بھی تو بالکل ہی چلی گئی. میں نے کہا وہ جس میں ویسٹ کی وہ بنی ہوئی تھی ڈائیگرام, وہ اچھا اگر ڈسپلے کر دیں میں بھی. اوکے, میں وہاں چلا جاتا ہوں. ایک منٹ.
یہ ہے جی آگے آپ کے سامنے. اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ نیٹ کافی سلو ہے. جو سلائیڈ میرے پاس چل رہی ہوتی ہے آپ تک پہنچتے پہنچتے اس کو مدت لگ جاتی ہے. ابھی دیکھیے. جی اس سلائیڈ کے اوپر کوئی کمنٹس کرنے ہیں تو بتائیے. جن لوگوں کو ان ویسٹ کے بارے میں نہیں پتا تھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ اس کو اپلائی کریں تو؟ جی سید علی رضا صاحب. یاسر صاحب آپ کا مائک نہیں کام کر رہا، میں آپ کو نکال رہا ہوں ٹیم سے اور پھر دوبارہ آپ لاگ ان ہو جائیے گا. کیوں نہیں آپ کا مائک کام کر رہا؟ جی جناب. میری سر آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی رضا صاحب جناب سر بولیے. میں آپ کے لاسٹ 2 سیشنز میں اٹینٹو نہیں رہ سکا بیکاز میرا اسکیجول جو آلریڈی. اچھا سر میں آپ کے لاسٹ 2 سیشنز کے اندر اٹینٹو نہیں تھا فرینکلی، کیونکہ بیکاز آف دا ڈسٹربنس آف دا اسکیجول میں میری آلریڈی میٹنگز میں آکوپائڈ تھا، تو شاید میں اتنا اس میں انپٹ نہیں دے سکوں آج کے اس میں. اچھا آپ ایسا کیا کریں گے، وہ جو ویڈیوز میں نے بھیجی ہوئی ہیں نا وہ اپنی ٹائم کے اوپر ان کو دیکھ لیا کریں. چھوٹی 1.5 گھنٹے کی تو بلکہ 1.5 سے بھی کم گھنٹے کی ہوتی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیا کریں اور اس سے آپ کو وہ کم از کم برج ہو جائے گا گیپ. جی باسط صاحب. ہاں موہت صاحب جی انشاءاللہ سر. موہت احمد صاحب. اچھا سر، آپ نے کہا کہ اجائل اور لین میں تھوڑا کانفلکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اجائل کہہ رہا ہے کہ آپ فاسٹ ڈلیوری کریں اور لین میں ہم وی آر ویسٹنگ، مطلب ویسٹ تو نہیں، ٹائم ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ویسٹیج کو نکالیں. ہاں جی بالکل. تو اس میں لین کے اندر ایک چیز ہے موشن کی نا، تو کیا وہ ہمارے اس کو ٹائم اور فیکٹر کو کور نہیں کرے گی؟ یعنی کرے گی نا. دیکھیں ابھی جو ایجائل آپ پڑھ رہے ہیں نا، میں تو بیسک کانسیپٹ آف ایجائل کی بات کر رہا تھا. ایجائل کا مطلب ہے فلیکسیبل، فاسٹ. لین کا مطلب ہے نو ویسٹیج اور چربی کم. لیکن یہ دونوں چیزیں اگر الگ الگ رکھ کے دیکھی جائیں تو کچھ جگہوں پہ یہ آپس میں ٹکراتی ہیں. مطلب لین کہتا ہے آرام سے کام کرو اور ایجائل کہتا ہے تیزی سے کام کرو. تو اس ایسی کچھ جگہ ہیں، لیکن یہ آپس میں جیل بھی بہت خوبصورتی سے ہوتی ہیں. جو ایجائل میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس میں لین بلٹ ان ہے، ویلیو ہے نا بلٹ ان. ہم نے ویلیو کا شروع سے کیا ہے، تو جب ہم نے ویلیو بلٹ ان کر دی تو ہم نے لین بلٹ ان کر دی. اسی طرح آگے آپ دیکھیں گے کہ جو ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی ہم نے ایجائل کے اندر لین کو بلٹ ان رکھا ہوا ہے. ویسٹیج کو ختم کرنے کا طریقہ جو ہے، ٹاسک بورڈز جو ہم بناتے ہیں اس کے اندر ہم کینبین بورڈ استعمال کر لیتے ہیں. کرنے کو ہم ایجائل کا ٹریڈیشنل ٹاسک بورڈ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں کینبین بورڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ مکمل طور پہ لین ہو جاتا ہے. تو ایجائل اور لین کمبینیشن ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں مارکیٹ میں الگ آئی تھیں تو لوگ ان کو لین اور ایجائل کو کہتے تھے کہ یہ ملے گا تو کیا بنے گا، لین ایجائل بنے گا، ایجائل لین بنے گا. تو میں نے خود اس کے اوپر کافی ریسرچ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر، اور میرے 2015 کے 2-3 پیپرز ہیں جو پی ایم آئی میں چھپے ہوئے ہیں، وہ ہیں، میں اس کو کہتا ہوں لی ایجائل، لین ایجائل. تو لی ایجائل کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر میں نے 3-4 پیپر اس وقت لکھے تھے. اسی طریقے سے اب تو جو ایجائل آپ کے سامنے ہے اس کے اندر لین بلٹ ہی نہیں ہے، آپ کو الگ سے لین انڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ وہ میرے پیپر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لین کو ایجائل سے ملانے کے لیے میں نے اس میں پروپوز کیا تھا کہ کیسے ان کو جوڑا جا سکتا ہے. بٹ اینی ویز وہ تو خیر پرانی بات ہو گئی. ابھی ہم 2021 میں ہیں اور یہاں پر اب لین اور ایجائل آپس میں بند چکا ہے. جی اینی ادر کوسچن؟
اچھا جی، اگر اور کوئی کوشچن نہیں ہے تو میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا اور ہمیں لیٹس کال اٹ اے ڈے. میں انشاءاللہ اس کے بعد والی سلائیڈ سے پرسوں شروع کروں گا. پرسوں ہم مل رہے ہیں اور کوشش کیجئے کہ آپ اٹینڈنس سب لوگوں کی ہو، کیونکہ آج صرف 12 لوگ موجود ہیں، صرف 12 لوگ. تھینک یو ویری مچ جی اینڈ ٹیک کیئر. خدا حافظ. جی اللہ حافظ. اللہ